गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुछ कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, अरशद हुसैन लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि उम्रा या तवाफ करने के लिए एक से ज्यादा आदमी की नियत कर सकता है? जी, मुफ्ती नवीद साहब से सवाल है कि उम्रा या तवाफ करने के लिए एक से ज़ायद अफराद के लिए साले सवाब की नियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अगर कोई शख्स उम्रा करेगा तो ये उम्रा उसका अपने ही तरफ से होगा। दूसरे की तरफ से उम्रा करने का मतलब ये है कि वो उम्रा करके दूसरे को ईसाले सवाब कर दे। तो वो एक शख्स को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, और कई शख्सों को भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। तो अगर कोई चाहता है कि अपने वालिदैन की तरफ से एक की तरफ से एक उम्रा करे, तो एक उम्रा वालिद साहब की तरफ से कर ले, एक वालिदा साहबा की तरफ से कर ले। जितने ज़्यादा उम्रे कर सकता है उतने कर ले। लेकिन अगर कोई इतने ज़्यादा इस्तिताअत नहीं रखता या इतनी ज़्यादा कुव्वत ताकत नहीं रखता या उसके पास इतने ज़्यादा दिन नहीं है, तो इस सूरत में वो एक ही उम्रा करके सबको इसाले सवाब कर देगा। तो इंशाअल्लाह जो उम्रा ने किया है उसका सवाब उसको मिल जाएगा, और उसने जितनों को सारे सवाब किया है उन तमाम को पूरा सवाब मिल जाएगा, और जितना सवाब सबको मिलेगा वो सारे का सारा मिलाकर इसको भी अता कर दिया जाएगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में ये है कि अगर कोई बंदा नमाज जुमुआ अदा करने के लिए मस्जिद में गया है और पहली सफ जो है वो खाली पड़ी है, 1-2 बंदे बैठे हैं और पिछली सफों पर बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या वो उनके कंधों से फलांग कर आगे जा सकता है? पीछे वालों से गुजर कर आगे पहली सफ में जा सकता है? क्या उसको कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? जी हुजूर, लोग सुस्ती करते हैं, पीछे बैठ जाते हैं और आगे जगह खाली होती है, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वलन तो जो हुक्म शरई है होना भी यही चाहिए कि जब आप नमाज के लिए आए हैं, चाहे वो कोई भी नमाज हो, क्योंकि पहली सफ़ की फजीलत बहुत ज़्यादा है, तो होना यही चाहिए कि आप पहली सफ़ में जाकर बैठ जाएं। ठीक है। अब अगर कोई शख्स पीछे ही बैठ जाता है और पहली दूसरी सफ़ में अभी तक जगह मौजूद है, तो अब इस शख्स को इजाज़त है कि ये उनके बीच में से गुजर कर जाकर पहली सफ़ में जाकर बैठ सकता है। शरई तौर पर इसको इजाज़त है। ठीक है। असल में ये सवाल इस एतबार से पैदा हुआ कि जुमा के दिन के मुतालिक ख़ास तौर पर रिवायत में ये चीज़ मौजूद है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स लोगों की गर्दनें फलांग कर जाएगा तो जहन्नम का इसको पुल बनाया जाएगा। इस तरह की रिवायत मौजूद है। तो इसी वजह से इन्होंने ये सवाल किया कि एक तो ये बात है कि आगे जगह ही मौजूद नहीं है, खामखा में एक शख्स जाके फंसता हुआ आगे जाके बैठता है, लोगों की गर्दनें फलांगता है, तो ये शख्स तो गुनाहगार होगा,
کیونکہ جب یہ چل کر جائے گا لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تکلیف پہنچانے کی بنا پر یہ شخص گناہ گار ہوگا, آگے جا کر بیٹھے گا تو اس پر وہ وعید جو ہے وہ لازم آئے گی. صحیح. پھر اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے انہوں نے اپنی عزت خود ہی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی کہ وہ پیچھے ہی بیٹھ گئے, ان پر لازم تھا کہ وہ آگے جا کر بیٹھتے. اب آگے کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے, پہلی صف خالی ہے, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے اور ان کے بیچ میں سے گزر کر آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اب اس شخص پر وہ والی روایت جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی, یعنی یہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا. مگر اس کو بھی اب اس بات کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی کہ اب پہلی کی صف خالی ہے, پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لوگوں کو لتاڑتا ہوا, لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوا جائے. اس کو بھی چاہیے کہ یا تو ان سے جو ہے وہ پیار محبت سے گزارش کر دے کہ آپ آگے ہو جائیں. اگر وہ آگے نہیں ہوتے تو اب اچھے طریقے سے آرام سے کہ ان کو تکلیف بھی نہ پہنچے, اب آگے جا کر اس کو بیٹھنے کی شرعی طور پر اجازت بھی ہوگی اور اس صورت میں یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا. اچھا, خطبہ شروع ہو جائے اب بھی ایسا کرے گا یا؟ ہاں دیکھیے, جب خطبہ شروع ہو چکا ہے, خطبہ شروع ہونے سے مراد یہ کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر جا کر بیٹھ گیا, اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک اب کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی. دوران خطبہ یا اس وقت اب یہ جہاں اس کو جگہ ملے یہ وہیں بیٹھ جائے گا, یعنی مسجد میں داخل ہوا جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے گا, اب اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مسجد کا حکم ہے, جیسے ہم راستے میں آ رہے ہیں خطبہ ہو گیا تو پھر تو نہیں, راستے کا حکم نہیں ہے. جب جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو جو ہی مسجد میں داخل ہوگا تو اب اس کو حکم شرعی یہ ہوگا کہ جہاں اس کو جگہ ملی ہے اب یہ وہیں پر بیٹھ جائے, اگرچہ آگے جگہ موجود ہو. جب باب المدینہ میں آپ نے جیسے خاص طور پر یا بڑے شہروں میں اب مساجد جو ہے نا وہ منزلوں میں بننا شروع ہو گئی ہیں, پورشن ہوتے ہیں, تو سیڑھی جو ہے نا عام طور پر خارج مسجد بھی رکھی جاتی ہے کئی جگہوں پر, تو اب وہ اس پہ جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, مسجد میں ایک طرح دیکھنے میں تو مسجد میں داخل ہوا لیکن عین مسجد میں داخل اب بھی نہیں ہوا. اچھا, وہ سیڑھی پر رک کر بیٹھ جائے گا تو پھر پیچھے لائن لگ جائے گی, تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ چلتا جائے اور مسجد کے حصے میں آ جائے؟ جی بالکل, جو شرعی حکم ہے وہ مسجد کے اعتبار سے ہی ہے. تو جو ہی یہ مسجد میں داخل ہوگا وہاں جس جگہ پہ اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے لائن لگ جائے اور لوگوں کا راستہ ہی بند ہو جائے, اس بات کا بھی ساتھ ہی دھیان رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. حضرت ایک نماز کے متعلق سوال تھا. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹلی رکوع میں چلے گئے اور ایک تسبیح کی مقدار رکوع میں رکے اور فوراً واپس آ کر سورت ملائی اور پھر دوبارہ رکوع کیا اور پوری نماز مکمل کر کے سجدہ صحف کیا, تو کیا یہ نماز ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا؟ جی بالکل اس طرح سے نماز ہوگی, کیونکہ حکم شرعی ہی یہی تھا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہیں ملائی, ٹھیک ہے, سورت ملانے کے بغیر ہی رکوع میں چلے گئے, اب چاہے ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لی چاہے 3 مرتبہ بھی تسبیح پڑھ لی ہو, اس شخص کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ یہ واپس پلٹے گا, ٹھیک ہے, واپس پلٹ کر سورت ملائے گا, سورت ملانے کے بعد پھر دوبارہ رکوع کرے گا, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دوبارہ رکوع کر لیا, اب نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کرے گا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی, نماز درست ہو جائے گی. یہ واپس لوٹنا لازم ہے اس کے لیے؟ یہ اس صورت میں اس کے لیے واپس لوٹنا لازم ہے. اگر واپس نہیں لوٹے گا تو گناہ گار ہوگا. اچھا, اس صورت میں بھی اگر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تو نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی, مگر واپس نہ پلٹنے کی وجہ سے یعنی یاد واپس نہیں پلٹا تو اس صورت میں جو ہے وہ گناہ گار ہوگا, مگر نماز اس کی ہو جائے گی. یعنی اس نے واجب کا ترک کیا ہے, سورت ملانا چھوڑ دیا ہے. اب دعائے قنوت بھول جاتا ہے کوئی اور رکوع میں چلا جاتا ہے, تو وہاں تو یہی کہ آگے پڑھتا رہے نماز, تو فرق کیا ہے دونوں؟ دیکھیے دعائے قنوت میں اور یہاں قرات ہے وہاں دعائے قنوت ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, جہاں قرات رہ گئی ہے وہاں اس پر لازم ہے کہ یہ واپس پلٹے اور قرات مکمل کر کے رکوع کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے اور پھر آخر میں سجدہ صاحب کرے. ٹھیک ہے, جہاں دعائے قنوت ہے یہاں اس کو حکم یہ ہے کہ یہ واپس نہیں پلٹے گا. اگر واپس پلٹے گا یا واپس نہیں پلٹے گا, دونوں ہی صورتوں میں سجدہ صاحب سے نماز تو اس کی درست ہو جائے گی, مگر یہاں اس کو واپس پلٹنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. حکم اس کے لیے یہی ہے کہ یہ رکوع میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اب یہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب یہ یہاں واپس پلٹ رہا ہے دعائے قنوت اس کی چھوٹ گئی ہے تو یہ فرض سے واجب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فرض سے واجب کی طرف جانے کی اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جو دوسری صورت ہے قراءت والی وہاں وہ فرض سے واجب کی طرف نہیں جا رہا بلکہ فرض سے فرض کی طرف ہی جا رہا ہے. صحیح. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے
کہ جب اس نے قرات نہیں کی، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، فرض اس کا ادا ہو گیا ہے، تو اب ایک اعتبار سے یہاں بھی واجب کی طرف جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی کوئی شخص قرات کرتا ہے وہ اس کی فرض ہی شمار ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے یہاں پر اس کو اجازت ہے، یعنی جب قرات کرے گا تو قرات میں اس کو واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ فرض سے فرض کی طرف ہی لوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ دعائے قنوت میں اجازت نہیں ہے، وہاں پر فرض سے واجب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور میسج کے لیے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر میں دل میں اردو میں ترجمہ بھی کرتی رہوں، اسلامی بہن کا سوال ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی جو آیات پڑھی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو کسی کو ایسا کرنے میں بتکلف وہ ایسا کرتا ہے، اس کو تکلف کرنا پڑتا ہے، تو پھر تو جو خشوع و خضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں مشکل پیش آئے گی، وہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ نماز مکمل جو نماز ہے اس کا اردو ترجمہ اچھی طرح ویسے ہی یاد ہونا چاہیے، اور اسی طرح نماز میں جن صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، جو صورتیں پڑھنی ہیں، ان کا بھی ترجمہ اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ تو پھر آٹومیٹکلی جب آپ کو یہ یاد ہوگا، جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا اردو ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے گا، تو یہ تو اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ اگر معلوم ہو تو اس میں تو نماز میں زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ مگر ایسا نہ ہو کہ بتکلف وہ ترجمہ کر رہا ہو یا کر رہی ہو، تو اس طرح اگر کریں گے تو پھر وہ خشوع و خضوع شاید نہیں رہے گا۔ تو اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیا جائے، تو جب عربی پڑھتے جائیں گے تو خود بخود اس کا ترجمہ ذہن میں پہلے سے ہی موجود ہوگا اور زیادہ اچھا بھی محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں لطف بھی اس وقت آئے گا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمریز عباسی بات کر رہا ہوں کھاریاں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بلند آواز سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بلند آواز سے نماز پڑھنا غالباً یہ امام کے علاوہ ہی کے لیے سوال کیا ہوگا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ جہاں نماز کے اندر قراءت کرنا دو طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ نمازیں ہیں کہ جن کے اندر قراءت کرنا سری طور پر واجب ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اندر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، تو مغرب کی، عشاء کی اور صبح کی نماز، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز، ان کے اندر جہری قراءت کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے یا صبح کی نماز ہے، اگر کوئی شخص امام کے علاوہ پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو ان کے اندر اگر جہر سے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر جہر نہیں کرتا، سرن ہی پڑھتا ہے، تو تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، ان کے اندر چونکہ سر کرنا، اخفاء کرنا واجب ہے، اگر کسی شخص نے قراءت اس کے اندر اونچی آواز سے پڑھی اور اتنی پڑھی کہ جس کو ہم جہر کے ساتھ قراءت کہہ سکیں، تو اس صورت میں اس کا واجب کا ترک ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا، اور اگر بھول کر ایسا کر لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ اگر قراءت کے علاوہ باقی کلمات ہیں، جیسے ثنا کے کلمات ہیں، التحیات کے کلمات ہیں، تسبیحات کے کلمات ہیں، اگر وہ کسی نے اونچی آواز سے پڑھ لیے تو ان کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اندر سنت ہے کہ ان کو آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ ٹھیک تو ہے، یہ سنت کا خلاف ہوگا اگر ان کو اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میسج میں حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے پاس 3 پلاٹ ہیں، ان میں سے ایک پر انشاءاللہ گھر بنانے کا ارادہ ہے، تو کیا زکوٰۃ کی جو ادائیگی کرنی ہے وہ 2 پلاٹوں پر ہوگی یا 3 پلاٹوں پر ہوگی؟ نوید بھائی سے سوال ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ خریدتے وقت ان کی کیا نیت تھی۔ اگر ان کی نیت یہ تھی کہ یہ بیچنے ہیں، ایک پر گھر بنانا ہے، باقی دونوں بیچنے ہیں، جیسے کہ سوال سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں تو ایک جو گھر بنانے کے لیے انہوں نے لیا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو 2 پلاٹ باقی انہوں نے بیچنے کے لیے لیے ہیں کہ مکان بنا کر بیچ دیں گے، یا پلاٹ کی قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، یا بچوں کی شادی ہوگی تو بیچ دیں گے، یا کبھی کوئی مجبوری بنی یا کبھی کوئی ضرورت پڑی تو ان کو بیچ دیں گے، تو اس صورت میں جو 2 پلاٹ ہیں ان کی قیمت جو ہر سال جس دن ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس دن جو اس کی قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر پلاٹ لیتے ہوئے ہی ان کی یہ نیت ہے کہ میں نے یہ اپنے لیے مکان بنانا ہے، یا ان کو مکان بنا کر کپر لگا دینا ہے، یا
کی دکانیں بنانی ہیں، یعنی ان کو اپنے ہی استعمال میں رکھنا ہے، ان کو بیچنا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ 3 پلاٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ حضور یہ بیچنے کی نیت والا ہم جواب سنتے رہتے ہیں کہ بیچنے کی نیت ہو، بعض دفعہ بندہ لیتا ہے اس وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی نیت ہوتی ہے کہ کوئی لگ گیا تو نکال ہی دوں گا، اور واضح نہیں ہوتا نا کہ کاروبار کے اعتبار سے لیا، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اب بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے یہ تو صراحت ہوگی تبھی زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ اچھا، یعنی جو پلاٹ ہے، دکان ہے، گودام ہے، یہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ جیسے مال زکوٰۃ کی مثال جیسے روپے پیسے ہیں، یہ مال زکوٰۃ ہیں، اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، کوئی بھی نیت ہو یا نہ ہو۔ سونا چاندی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ چونکہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، تو مال زکوٰۃ میں سے یہ اسی وقت ہوں گے جب ان میں تجارت کی نیت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ارادہ یہ ہوگا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، کنفرم یہی ارادہ ہوگا، اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مال تجارت ہے۔ ویسے اس کو مال تجارت نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی خرید لیا اور ذہن میں کئی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے بیچ دوں، ہو سکتا ہے اپنا گھر بنا لوں۔ بولا جاتا ہے برے وقتوں کے لیے لیا ہے، اب برے وقتوں میں ادھر سے وہ بیچے کا استعمال کرے گا، تو یہ کیا بیچنے کی نیت کہلائے گی؟ نہیں، پھر بھی بیچنے کی نیت اس اعتبار سے جب تک صراحت نہیں ہوگی، جب تک اس کو بیچنے کی نیت شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اس نے خرید لیا، اب خرید کے رکھ لیا ہے، اب برا وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس نے اب خرید لیا ہے، کل کو اس کے کسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو مکان بنا کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب تک صراحتاً بیچنے کا ارادہ نہیں ہوگا، اس کا نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو ہم مال تجارت قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اور جب مال تجارت قرار نہیں دے سکیں گے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک صورت اور بھی ہے کہ جیسے جب خریدے اس وقت بالکل یہ ارادہ تھا کہ 3 پلاٹ خریدیں اور میرا ارادہ ان کو بیچنے کا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب جب وقت گزرتا جائے گا زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی تو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور پھر کبھی اس نے ارادہ کر لیا، فیملی والے بیٹھے طے کیا کہ نہیں بھائی ہم نے ان کو بیچنا نہیں ہے، ان پر ہم مکان بنائیں گے، دکانیں بنائیں گے، تو جو ہی یہ ارادہ کیا تو اب یہ مال تجارت سے نکل جائیں گے، اب ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب اگر دوبارہ ان میں نیت کر بھی لے جب بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، جب یہ بکیں گے، رقم وغیرہ آئے گی تو دیگر شرائط کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ لیکن جو ارادے کی تبدیلی ہے واقعتاً ہو، جی، ارادے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بس وہ فوری طور پر ایسا نہیں ہونا جی چاہیے۔ بالکل، ارادے کی تبدیلی واقعتاً ہونی چاہیے کہ ارادے کی پھر تبدیلی بھلے مکان نہ واقعتاً بنے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میں طارق نواز خان پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا فیمیل نرسز ہاسپٹل میں جاب کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور اکثر ہاسپٹل میں نامحرم پیشنٹ کے ساتھ یا ڈاکٹر آفیسر یا اس طرح کے باقی لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور کیا فیمیل کی انکم مرد یا اس کے ہسبینڈ یوز کر سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کافی سارے سوال ہیں نرس کی جاب کے حوالے سے، پھر وہ مرد پیشنٹ کو، غیر محرم پیشنٹ کو ڈیل کرنا، پھر اس کے شوہر کا اس کی آمدن سے استعمال کرنا، یہ سوالات پوچھے انہوں نے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنے سوال میں بیان کی ہے کہ نرسنگ کے شعبے میں اس طرح سے عورت کا جو جاب کرنا ہے وہ کیسا ہے، تو ظاہر ہے ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے، اگرچہ سمجھنے کے باوجود جب عمومی طور پر اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں یار آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر تو ہاسپٹل چل ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو آفس چل ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے ایک زمانہ تھا جب اس کے بغیر ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو جب آپ نے اس کی عادت بنا لی ہے تو اب عادت سے نکلنا آپ کا مشکل ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ موبائل آپ یوز کرتے ہیں، اب عادت بن گئی ہے لوگوں کی، اب اس کے یوز سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر پر ٹھہرے۔ اسلام نے مرد کو یہ حکم دیا ہے، مرد کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، جب تک عورت اپنے والد کے گھر پر ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے پلائے گا، اس کو لباس دے گا، اس کو رہائش دے گا۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو اب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو کھلائے گا پلائے گا، اس کو لباس دے گا، اس کو رہائش دے گا، ہر چیز کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اس کی ذاتی طور پر اس اعتبار سے یہی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے جو امور ہیں وہ ان کو سنبھالے۔ ٹھیک ہے۔ تو
اب اس طرح عورت کا کوئی جاب کرنا، بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ عورت کو جاب کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کوشش یہی کرے کہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ اپنا گزر اوقات کر سکے، اور اگر بالفرض اس کو جاب کے لیے، کام کے لیے باہر بھی جانا پڑتا ہے تو پھر پردے کی رعایت کے ساتھ ہی وہ باہر جا سکتی ہے۔ اس کے باہر جانے میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے ساتھ تنہائی خلوت نہیں ہونی چاہیے، اس کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، تنگ و چست لباس نہیں ہونا چاہیے، لباس بھی اس کا پردے والا ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو کام کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے یہ تو کسی پر مخفی نہیں ہے، کسی پر کوئی بات اس میں پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ جب اس کو غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ نرمی سے بات نہ کرے، تھوڑا اپنا لہجہ تلخ رکھے، مگر نرسنگ کے شعبے میں تو وہ نرمی سے بات کرے گی۔ اور پھر ان کے لباس کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر غیر محرم جو مریض ہیں ان کو انجیکشن لگانا، ان کو ڈرپ لگانا، ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا، دیگر کام کرنا، اسی طرح ڈاکٹرز ہیں یا دیگر جو مرد عملہ ہے ان کے ساتھ تنہائی ہونا، پھر راتوں کی ڈیوٹیاں ہونا، تو یہ بہت ساری قباحتیں یہاں پر موجود ہیں، اور معاشرے پر یہ بات مخفی بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے کام جب لڑکیاں کرنے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں تو اس میں کیا کیا فسادات ہوتے ہیں، کیا کیا الجھنیں ہوتی ہیں، اور کیا کیا فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرے پر یہ بات مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ہاں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے، اب اس نے کام کیا ہے، جاب ہے اس کی، اب وہاں سے رقم آئی ہے تو اس کو اگر گھر پر وہ استعمال کرتی ہے تو گھر پر استعمال تو اس کو کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو یوں حرام نہیں کہا جا سکتا، مگر جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو نکلنا نہیں چاہیے۔ جہاں ضرورت بھی ہے وہاں اس کو ساری کی ساری شرائط کا پاس رکھتے ہوئے پھر اس کو گھر سے نکلنے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی، ورنہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ گار ہوگی۔ اس کا شوہر اس کو روک سکتا ہے، وہ نہیں روکتا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کا والد اس کو روک سکتا ہے، وہ نہیں روکتا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کا بھائی اس کو روک سکتا ہے، وہ نہیں روکتا وہ بھی ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ مگر بس ایک معاشرے کا ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جب اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو یہ فتنہ ہے، فساد کی صورت پیدا ہوتی ہے اور کئی طرح کی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، معلوم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ اسلامی نقطہ نظر سے ان کو بتانے کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی نقطہ نظر کو سننے کے لیے عمومی طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر کو ہی دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیاوی طور پر بھی دیکھنا چاہیں تو اس صورت میں جتنے فتنہ فساد ہوتے ہیں وہ سب کے سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں، تو یہ کام بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر یہی کام مرد کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، اچھا اس میں بھی کوئی جواز کی صورتیں جیسے آپ نے بتائی ہیں، میٹرنیٹی ہوم ہے جب ٹوٹل لیڈیز ہی کام کرتی ہیں وہاں شاید اس طرح مسائل نہ ہو، یہ تو پھر کوئی صورت نکلے گی، لیکن اب عورتیں تو گاڑیوں کے اندر کنڈکٹر بھی بنی پھری ہیں، اس کو جو بھی ہوسٹس کا نام دے دیں، جہازوں میں تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اب تو دکانوں پر بھی عورتیں کام کر رہی ہیں، ان کا معاملہ تو اس سے بھی شاید زیادہ سخت ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ ایئر ہوسٹس ہے یا چاہے وہ کسی شاپ پر ہے، کسی بھی جگہ پر ہے جہاں پر بھی عورت اس طرح موجود ہوتی ہے تو زیادہ تر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ان کے لباس بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ان لباسوں کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہی لباس پہننا ہے، اور اسی طرح پھر ان کے گفتگو کا انداز بھی ہوتا ہے کہ گفتگو بھی آپ نے نرم لہجے میں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر فسادات سامنے آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اس طرح کی کیفیت ہوں گی وہاں وہاں عورتوں کو نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں عورت کو ضرورت ہے اب وہ جا کر نوکری کر سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اسکول میں عورت پڑھانے کے لیے جاتی ہے، بچوں کو پڑھانے، بچیوں کا ہی اسکول ہے، یا بچے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہاں غیر محرم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی خلوت وغیرہ نہیں ہوتی، لباس بھی ایسا پہن کے گھر سے نکلتی ہے جس سے کوئی فتنے فساد کا اندیشہ نہیں، اس کے نکلنے میں فتنے فساد کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جانے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور کبھی کسی کو یہ حاجت پڑ بھی جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دارالفتہ اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے رابطہ کر لے، معلومات لے لے کہ یہ حاجت ہے اور یہ نوکری کرنا چاہ رہی ہیں، تو اگر اجازت ملے تو تب ہی اس حوالے سے قدم آگے بڑھایا جائے، اور جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ پردے کے حوالے سے معلومات چاہیں، شریعت کا کیا حکم ہے، کہاں کہاں
کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، کہاں رخصت ہے، کس حد تک رخصت ہے، یہ ساری معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، بہت ہی آسان اور بہت ہی عمدہ الحمدللہ اس کتاب کے اندر مواد موجود ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے، مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اس کو پڑھیں، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی اس کے اندر احکام موجود ہیں، اور اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو، سب کو اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھیں اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ حضور سوال میسج میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنوں کو نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہاں لفظ لکھا صلاۃ کا انتظار، تو شاید اذان ہی پوچھی جا رہی ہے کہ اذان ہوگی تو پڑھیں گی یا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے جو بہتر وقت ہے نماز کا وہ مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے، سوائے فجر کی نماز کے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے جب جماعت کے بعد پڑھنے کا حکم ہے تو پھر اس وقت تک اذان تو ہو ہی جاتی ہے، اذان ہوگی، مردوں کی جماعت ہو جائے گی۔ اس کے بعد عورتوں کو کے لیے مستحب یہ ہے کہ عورتیں اس وقت اپنی نماز کی ادائیگی کریں۔ ہاں، فقط فجر کی نماز میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز عورتیں جلدی پڑھ لیں، یعنی اندھیرے میں ہی ادا کر لیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو جائے پھر نماز کی ادائیگی کر لیں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ اگر وقت شروع ہونے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھتی ہیں تو ہو جائے گی، بالکل نماز ہو جائے مستحب گی۔ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں۔ جی۔ اور آج کل تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو 15 منٹ بعد نماز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اندازہ لگا لے کہ نماز 5-10 منٹ میں ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پڑھ لے گھر میں، اس کے بعد اپنی نماز کی ادائیگی کر ٹھیک لیں۔ ہے جی۔ ایک اور کال چلائی۔ میرا نام عرفان تسلیم، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی چھوٹی بہن کا نام اجوا رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ اور اس کا معنی بھی بتا دیں۔ جی نوید بھائی، اجوا نام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، بچی کا نام اجوا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نام رکھنے کے اندر ایسا نام رکھا جائے کہ جو ہماری صحابیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اچھے نام رکھے جائیں، ان کی وجہ سے ان کی برکت بھی ملے گی اور ان کا فیض بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس نام کا اثر بھی جسم پر ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ باقی جہاں تک اجوا نام رکھنے کا تعلق ہے تو اجوا ایک کھجور کا نام ہے، اگر رکھنا چاہیں تو نام رکھ سکتے ہیں، منع یا گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ کسی ایسی شخصیت کے نام کے ساتھ جوڑ کر نام رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا فائدہ بھی ہو۔ اور مزید بیٹیوں کے نام میں تھوڑی سی اور بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بیٹی کا نام رکھتے ہیں تو کوئی ایسا نام نہ رکھا جائے کہ بعد میں جو ہے وہ بیٹی کو دشواری ہو۔ اجوا اب یہ ایک کھائی جانے والی چیز ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا نام نہ رکھا جائے، اس کو بھی مد نظر رکھ لینا چاہیے۔ ویسے تو چاہے بیٹے کا نام ہو چاہے بیٹی کا نام ہو، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی مذاق اڑائے یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو یا کوئی غلط اس کو استعمال کرے، تو بالخصوص بیٹیوں میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مزید اگر تفصیلات جاننا چاہیں ناموں کے حوالے سے، نام رکھنے کے احکام سیکھنا چاہیں اور کون کون سے نام رکھنے چاہیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحابیات کے ناموں پر نام رکھے جائیں، بزرگان دین جو ہیں ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جائیں، تو مکتبۃ المدینہ سے بہت ہی پیاری کتاب شائع ہوئی ہے، نام رکھنے کے احکام۔ نام رکھنے کے احکام، عام طور پر جو کتب ملتی ہیں بازار میں ناموں کے حوالے سے، اس میں صرف نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ نام ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور کئی کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اغلاط پائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں صرف نام ہی نہیں درج بلکہ نام رکھنے کے احکام بھی، شریعت کا کیا حکم ہے، کس طرح کے نام رکھنے چاہیے، کس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، یہ ساری تفاصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب لے لیجئے، اور اس کے اندر بے شمار نام لکھے گئے ہیں، بہت پیارے پیارے نام لکھے گئے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء یہاں درج ہیں، صحابہ کرام کے نام یہاں موجود ہیں، دیگر بزرگان دین کے نام یہاں موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی نام ہم منتخب کر سکتے ہیں، اس کا معنی بھی آگے لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
से पूछ ले।